बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 7 जुलाई मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। बहुत सी बड़ी अपडेटिंग खबरें आई हुई हैं। अरब ममालिक में एक बार फिर अमरीकी तैयारियां, फ़ौज की बड़ी तादाद की कतर में अचानक आमद, फ़ज़ाई तस्वीर में यहाँ मिलिट्री अड्डों में बड़ी तेज़ी से फ़ौज की पेशकदमी क्यों हो रही है। कतर पर हमले के बाद मामला ख़राब हो गया। ट्रंप ने मुज़ाकरात की धमकियाँ भी दी और बड़े ट्विस्ट भी आ रहे हैं और इसराइल अमरीका की दूरियाँ भी नज़र आ रही हैं। बैकडोर राब्तों में इस इख्तिताम नज़र आ रहा है। इसराइल लेबनान के जो मुज़ाकरात हैं वो रोम करवाने का फ़ैसला लेबनान ने इनकार कर दिया। नेतन्याहू तुर्की को F-35 जहाज़ देने पर ट्रंप से सख्त नाराज़ क्यों? तुर्की का ऐसा क्या किरदार है? अब नाए हरमज़ से ग्रीनलैंड पर कब्जे पर नेटो ने आज बाजू मरोड़ा है यूरोप का। फ्रांसीसी सदर के चारों तरफ भी मोसाद का जाल और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया के बाद अफगान बॉर्डर पर सूरत हाल ख़राब, दोनों तरफ से तशवीशनाक खबरें और सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट्स में बलूचिस्तान में असल खेल क्या है वो भी सामने आ गया और अमरीकी दबाव क्यों बढ़ाया जा रहा है, बलूचिस्तान में क्या गेम है। और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी अहम मालूमात हैं, वो कुछ वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। स्नाइपर्स ऑपरेशन की तैयारी, कश्मीरी अवाम दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर तैयार है, ये किस तरफ जाएगा मामला। और अडयाला में धरना इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बड़ी तादाद में। खान की बहनों के साथ मुलाकात की जो झूठी यकीन दहानियाँ थी किसने करवाई। सुहेल अफरीदी के नया कानून साजी और मुराद का मामला और डार ख़ानदान का मामला भी बरतानिया तक पहुँचे हुए, उसमें भी अपडेट्स। तमाम खबरों की तफसील आपको बताऊँ। सबसे पहले तो ईरान अमरीका के मामलात में जो अभी अरब ममालिक में अचानक अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी, गैर मामूली सरगर्मियाँ जो सेटेलाइट तस्वीरों में नज़र आ रही हैं कि अमरीकी फ़ज़ाइया के जो फ़ौजी असासों की तादाद है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको ईरान की पहली जंग में याद होगा दूसरे हमले से तैयारियाँ थी पहले, वो बिल्कुल इसी तरह अल हदीद जो कतर में मशरक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा भी है, 10,000 से ज़्यादा फ़ौजी भी मौजूद हैं वहाँ। इराक, शाम, खलीज और ईरान के मतलब फ़ज़ाई ऑपरेशन की मुआवनत की जाती थी। अब यहाँ 1 महीना अभी गुज़िश्ता मुज़ाकरात के दौरान एक जहाज़ भी नहीं रहा, निकल गए सारे। लेकिन 2 हफ्तों में 12 जहाज़ और आज 24 के करीब जहाज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अबनाए हरमज़ में मामला ख़राब हुआ। जो 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया उसमें कतर का वो तेल टैंकर भी शामिल था जिसमें ईरान ने इसे निशाना बनाया, जो ओमान के रास्ते निकल रहा था। अलवकीत नामी इस जहाज़ को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बाद अरब ममालिक इन्होंने सख्त मजम्मत की। ये गैस का टैंकर था और कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिर शदीद गुस्से का इजहार किया और कतर ने हालांकि अभी $6 अरब भी अदा किए हैं, सालसी भी की है, सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत भी की। लेकिन चूँकि ये अमरीकी फ़ौज को अल हदीद एयरबेस की जो ताज़ा तरीन फ़ौजी तैनाती शुरू हुई, ईरान ने इन्हें वार्निंग दी है, बड़ा शदीद नाराज़गी का इजहार कि अमरीकी फ़ौज को हम यहाँ से निकाल रहे हैं अड्डों से और ये इन्हें दोबारा बुला रहे हैं, दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अब नाए हरमज़ का दूसरा रास्ता भी ज़ाहिर इख्तियार करना था, इसीलिए कतर पर यह हमला था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस सूरत हाल में कहा 11 जुलाई को अगर ये मामला मंतकी इंजाम को ना पहुँचा तो वो एक दफ़ा फिर बड़े हमले की तरफ जाएगा। इसने आज ऐलान किया है। ट्रंप इस वक्त नेटो के तहादियों पर बड़ा शदीद दबाव बढ़ा रहा है और ये इतना ज़ोर से उसने बाजू मरोड़ा है, इतना शदीद दबाव कि अब नाए हरमज़ में वो उसका साथ ज़रूर दें हर सूरत में। ये नेटो की कॉन्फ्रेंस में इसने आज खुलकर कहा कि यहाँ तो मैं आया ही सिर्फ तैयब एर्दोगान की वजह से हूँ, लेकिन जो बाकी ममालिक है बरतानिया, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस वगैरह, इन्हें कहा है कि इनके साथ अभी मजबूरन ताल्लुकात हैं कि अरबों डॉलर्स दिफा में आपको दिए हुए हैं, लेकिन अगर ईरान की जंग में मदद नहीं करेंगे, ग्रीनलैंड के मामले पर ख़ास तौर पर मदद नहीं करेंगे, जहाँ डेनमार्क को बराह रास्त अमरीका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहता है और वो वरना वो तमाम फ़ौजी यूरोप से निकाल लेंगे। ये इतनी बड़ी ख़तरनाक धमकी है कि फ़ौज, अमरीकी फ़ौज यूरोप से निकालने का मतलब कि रूस के सामने इन्हें तरन वाले की तरह पेश कर दें। अब यहाँ ग्रीनलैंड पर भी वेनेजुएला की तरह कब्जा करना चाहता है ट्रंप और डेनमार्क और नेटो इसे रोकना चाहते हैं, जैसे यूक्रेन में रूस को। अब नाए हरमज़ पे इसीलिए उन्होंने साथ नहीं दिया, क्योंकि ग्रीनलैंड भी यूरोप के लिए उतना ही अहम है जितना यूक्रेन है। अब ट्रंप ने घसीट कर ईरान की जंग में लाना चाहता है और यहाँ से पता है अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, या तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से, क्योंकि ये भी नेटो का एक बड़ा मुल्क है और यूक्रेन जिस तरह नेटो के साथ अपना मुस्तकबिल जोड़ रहा है, तुर्की का मुस्तकबिल तो पहले ही नेटो से जुड़ा हुआ है। अब तुर्की में देखें, तैयब एर्दोगान से $800 मिलियन के महलनमा जहाज़ में जो कतर से तोहफा मिला उसमें ट्रंप वहाँ पहुँचा और मिडल ईस्ट के हवाले से एर्दोगान से बड़ी अहम मुलाकात थी। इसका सबसे पहला बयान तो यही था कि शाम में जो हुकूमत बदलने में, अहमद शरा को सदर लगाने में तैयब एर्दोगान ने किरदार अदा किया जो अमेरिका अदा नहीं कर सका। ये पिछले कई सालों से वहाँ बशार अल असद को हटाने की कोशिश करते रहे, नाकाम हुए। तैयब एर्दोगान ने मदद की, HTC को, हयातुल शरार को वहाँ मदद की, जिन्होंने हल्ब, दमिश्क और बाकी इलाकों में बड़ी तेज़ी से कब्जा किया। और आज आप देखें शाम अमेरिका के लिए कितना अहम मुल्क बन चुका है। लेबनान में हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह शाम से करवाया जा रहा है। अब तुर्की वो वाहिद मुल्क है जो यहाँ मिडल ईस्ट में अमेरिका की मदद कर सकता है। फिर ईरान के मुमकिन हमले में भी आपको पता है प्रॉक्सी नेटवर्क को ख़त्म करना
انہیں غیر مسلح کرنا، کردوں کو استعمال کرنا، اس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے طیب اردغان کی. اسی لیے جو سب سے بڑی رشوت پیش کی جا رہی ہے وہ F-35 جہاز ہیں. ٹرمپ نے کہا یہ ہمارے وفادار ہیں، ہم اس پر غور کریں گے. یہ F-35 جہاز یاد رکھیں اتنا اہم معاملہ ہے کہ جو فضائی بالادستی کا ایک ثبوت ہے اس خطے میں سوائے اسرائیل کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ٹرمپ کے سب سے اہم تعلقات قطر سے، جنہوں نے ابھی $400 ملین کا جہاز بھی دیا. F-35 جہاز پھر بھی ٹرمپ نے نہیں دیے. سعودی عرب نے $1000 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا. ٹرمپ نے F-35 بیچنے کی منظوری کا اعلان بھی کر دیا لیکن دیے نہیں. عرب امارات سے کتنی قربت ہے ان کی، اسرائیل کے آپ کو پتہ کتنے حامی ہیں، ابراہم اکارڈ ہے. انہیں بھی F-35 جہاز امریکہ نے نہیں دیے کیونکہ اس خطے میں جو سب سے بڑی طاقت ہے بالادستی کی F-35 وہ اسرائیل کے پاس ہیں، جو ریڈار سے بچتے ہیں، اسٹیلتھ جہاز ہے، جدید سینسر ہے، طویل فاصلے تک مارک کرتا ہے. اور ابھی جو ایران پر جتنے بھی حملے اسرائیل کے تھے وہ اسی جہاز سے ہوئے جو ترکی مانگ رہا ہے، اور ٹرمپ پتہ نہیں اب انہیں دے گا یا نہیں. یہ رشوت بہرحال ہو سکتی ہے. مڈل ایسٹ میں اب دیکھیں اسرائیل اور امریکہ کے جو تعلقات میں تیزی اور تبدیلی آ رہی ہے، وہ لبنان کی حکومت نے، جسے اسرائیل کا ابھی امن معاہدہ ہوا امریکہ نے کروایا. نیتن یاہو نے کہا دوسرا راؤنڈ روم میں ہوگا، اٹلی میں. اس کے اٹلی کو پتہ ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات اب نہیں ہیں. اب ان کی الوداعی ملاقات جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اس لیے طے بھی نہیں ہو رہی کہ ٹرمپ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے. لبنان، شام اور غزہ میں آج بھی نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ پیش قدمی بھی جاری رکھوں گا، قبضہ بھی جاری رکھوں گا، اور اسرائیل کی فوج واپس سے نہیں جائے گی. اب یہ سارا معاملہ ایران کے معاہدے سے جڑا 11 جولائی اس میں اہم تاریخ ہے. نئے حملوں کی تیاریاں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہیں. ٹرمپ پتہ نہیں اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، معاہدے کو استعمال کرنا چاہتا ہے، یا نیتن یاہو کے آگے پھنسا ہوا ہے. یہ صورتحال بہرحال سامنے آ جائے گی. جنازے کے ختم ہونے کے بعد حالات سمجھ آ جائیں گے. اب آ جائیں ذرا پاکستان کے حالات کی طرف، جہاں آزاد کشمیر اس وقت 32 دن ہو چکے ہیں انٹرنیٹ مکمل بند ہے. لیکن جو حالات اکا دکا ویڈیو سے آ رہے ہیں سامنے، اس میں ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی دیکھیں سوچ یہی تھی کہ یہ تحریک کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن آج مہینہ ہونے والا یہ تحریک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ یہ تو بڑھتے بڑھتے لندن تک پہنچ چکی ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی راولاکوٹ کا ذکر ہو رہا ہے. کشمیر کے جو رہنما ہے خواجہ مہران ایڈوکیٹ، اس نے ابھی دعویٰ کیا کہ جب تک ہمارے جسم میں ایک سانس بھی ہے ہم مصلحت نہیں کریں گے، صرف مزاحمت کریں گے. کشمیر کے لوگ اب تک 24 شہادتیں اور 515 اغوا ہو چکے ہیں، سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. راولاکوٹ میں زبردستی دکانیں کھلوانے میں آج بھی 2 لوگ شہید ہوئے، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ پلندری میں وہاں جہاں فورسز نظر آ رہی ہیں ایک طرف خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، دھیر کوٹ میں وہاں عوامی راج میں عوام سڑکوں پر ہے، میرپور میں وکلا خواتین، راولاکوٹ میں عوامی سمندر، اور شوکت نواز میر ایک گرفتار ہو کے اب سینکڑوں بن چکے ہیں. وہاں دستے بھی نظر آ رہے ہیں فورسز کے بڑی بھاری تعداد میں. کل کی ڈیڈ لائن ہے ان کی کوشش ہے مظفر آباد جانے کی. اگر کال آئی پورا کشمیر مظفر آباد ہوگا. اب اس دوران کوئی آپریشن سرچ لائٹ مشرقی پاکستان والا ہوا تو پھر معاملات خطرناک ہوئے. اب دیکھیں یہ کل کرتے گئے ہیں. آزاد کشمیر مظفر آباد کی جو کچھ ویڈیوز سامنے ہیں، وہاں میں بلڈنگوں میں چھپے ہوئے سنائپرز کو لوگ ڈھونڈ کر نکال کے باہر لا رہے ہیں. 26 نومبر ڈی چوک کی عمارتوں پر آپ کو یاد ہوگا یہ سنائپر بیٹھ کے نشانہ بازی کا کھیل کھیلتے رہے اور آزاد کشمیر میں، لیکن وہاں یہ ہونے نہیں دے رہے. ابھی کچھ اور ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں وہاں ابھی وزیر تعلیم آزاد کشمیر کو عوام کے ہتھے چڑھتے ہوئے دیکھا. اور اب جو معاملہ 27 جولائی کے الیکشن کا ہے، اس میں اس تحریک کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ شروع میں 1300 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے 50 نشستوں کے لیے، جس میں 382 لوگوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے. ظاہر ہے وہ اس تحریک کے ساتھ ہیں. تحریک انصاف نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، استحکام، جموں کشمیر مسلم لیگ اور جماعت اسلامی، یہ 6 جماعتیں ہیں ابھی، کچھ آزاد امیدوار. لیکن مسئلہ وہی 12 نشستوں سے شروع ہوا ہے، اب پورے کشمیر کی تمام الیکشن کا بن چکا ہے. اب آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کتنا خطرناک ہوگا، یہ پھر صرف کشمیر کی حد تک نہیں. ابھی دیکھیں میں بلوچستان کی آپ کو رپورٹ دوں، جو سیکیورٹی کی میں رپورٹ میں نے ساری بھی اسٹڈی کی. جنوری سے اب تک آپ دیکھیں کالعدم تنظیموں کا بلوچستان میں مکمل ہولڈ نظر آ رہا ہے. کوئٹہ، گوادر، نوشکی، خاران، پنجگور، گلبدین، قلعہ سیف اللہ، یہ سارے علاقے جو ہیں، جعفر ایکسپریس 2 دفعہ حملہ، پولیس اسٹیشنوں پر، سرکاری عمارتوں پر، پولیس کی چیک پوسٹوں پر، شاہراہوں پر گھات لگا کے حملے، بم دھماکے، خودکش حملے، ڈکیتیاں، سیکورٹی اہلکاروں کے اغوا، زیارت میں جو آج ہوا. کالعدم تنظیموں کی سرگرمیاں اور اثر اتنا بڑھ چکا ہے کہ ریاست مکمل طور پر رٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں 2026 میں دہشت گردی میں پاکستان سب سے زیادہ متاثر علاقے میں ممالک میں، اور بلوچستان نمبر 1 ہے. دوسرے پہ خیبر پختونخوا، یا دونوں شاید برابر ہیں. 11 گنا اضافہ ہوا ہے بلوچستان میں، اور یہاں مکمل کنٹرول ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر وزیر اعلیٰ وہاں نکل پڑے پروٹوکول کے بغیر تو ایک خبر بن جاتی ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. یہاں اکیلی گاڑی کا نکلنا تو ناممکن ہو چکا ہے. پورا قافلہ جاتا ہے، اور اس میں بھی 30 ٹرک وہ لوگ اڑا دیتے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی نمبر 1 فوج ہو، اتنی طاقت ہو، 3000 ارب کا بجٹ ہو،
اور ایٹمی طاقت ہو اور 15 پولیس اہلکار آج بھی شہید ہو جائیں، یہ آخر اتنے بے بس لاچار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مشرقی پاکستان میں تو دیکھیں بھارت کی ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی، وہاں کے لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا، عوام مخالف ہوئی، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا۔ بلوچستان میں کیا کھیل ہے اس میں آپ ذرا غور کریں تو بلوچستان یہاں دنیا کی سب سے اہم بحری گزرگاہ ہے، ابنائے ہرمز کے بالکل قریب گوادر، یہ دنیا کا تیل کا سب سے بڑا حصہ گزرتا ہے یہاں سے۔ چین اسے سی پیک کا مرکزی مرکز بنانا چاہتا ہے تاکہ مغربی چین کو بحیرہ عرب تک مختصر راستہ ملے۔ 67 ارب ڈالر کے منصوبوں کا اعلان کیا، سڑکیں، بجلی، بندرگاہیں، صنعتیں، سب کچھ بنانے کا۔ اب گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ 250 ملین امریکی ڈالر سے چین نے بنا کے دیا، یہاں پر بے تحاشا سرمایہ کاری کی تاکہ گوادر جو ہے وہ ایک بڑی مضبوط بندرگاہ بنے، بڑی بندرگاہ بنے، گہرے پانیوں کی، مشرق وسطیٰ کے قریب ہے، وسطی ایشیائی ریاستوں، افغانستان، مغربی چین تک رسائی ہے۔ چین کا یہ بیلٹ روڈ منصوبہ تھا، سی پیک مکمل ہوتا تو ظاہر ہے گوادر نے ترقی کرنی تھی، لیکن چین کی مکمل بالادستی اس خطے میں بن جانی تھی، اور یہ امریکہ اور ٹرمپ نہیں ہونے دیں گے۔ ایران پر جو حملہ ہوا، چین کے تیل کی سپلائی رکی یا معدنیات کا پاکستان سے معاملہ، یہ صرف چین کو روکنے کے لیے تھا۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کر واردات کی جا رہی ہے۔ اب خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا یہ ہلکا سا سلو ہوا تو نون لیگ نے چیخیں مارنا شروع کر دی، طوفان کھڑا کر دیا کہ جی سی پیک ختم ہو گیا۔ آج بلوچستان کو ان کالعدم تنظیموں کے مکمل حوالے کر دیا گیا کہ اتنی انارکی پھیلائیں کہ چین یہاں آنے کا سوچے بھی نہ۔ یہ براہ راست امریکی دباؤ ہے۔ آپ دیکھیں سی پیک نون لیگ کے دور میں بند ہوا، جو اس کا کریڈٹ لیتے رہے ہمیشہ، آج مکمل خاموش ہیں۔ تو یہ سب کچھ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، انہیں لایا ہی اسی لیے گیا ہے۔ یہ نظام جس طرح بنایا گیا، خان کی حکومت گرائی گئی، یہ سارا نظام بنانے کے لیے ایک ایک مورا ڈھونڈ کر لایا گیا۔ یہ تمام وہ لوگ دیکھیں جو عدالتوں سے، پاکستان کے اداروں سے باقاعدہ سند یافتہ مجرم تھے، خود ایجنسیوں کے دیے ہوئے ثبوت کے مطابق، بڑے بڑے چور اور ڈاکو جن کے سرے محل سے ایمن فیلڈ تک جائیدادیں انٹرنیشنل اداروں نے ایکسپوز کی ہوئی تھی، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کیوں لگایا گیا، یہ پورا نظام کیوں بنایا گیا۔ یہ آپ صرف ایک اسحاق ڈار کا معاملہ دیکھ لیں، اسحاق ڈار کا، کہ انہیں اگر آپ الٹا لٹ کریں تو شاید اس کے منہ سے اتنے ڈالر نکلیں کہ پاکستان کا قرضہ ادا ہو جائے۔ شریف خاندان کے پاس تو پورا دیکھیں لوٹ مار کا اتنا مال ہے، نیا پاکستان ایک بنا سکتے ہیں۔ صرف اسحاق ڈار کا خاندان یہ پیسہ واپس کرے تو شاید سارا قرضہ آپ کا ادا ہو جائے۔ انہوں نے اتنا مال یہاں سے لیا ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس نظام کو فارم 47 کو چلا رہے ہیں، جسے فیلڈ مارشل چلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی میڈیا کو فی الحال ابھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈار خاندان، مریم نواز، علی ڈار، ان کے اوپر یہ جو غیر ملکی خواتین کی زنا بالجبر، اغوا برائے تاوان اور یہ جو بھتہ خوری ہے، جو اب انٹرنیشنل اداروں میں، امریکہ میں ایکسپریس نیوز پیپر میں بھی پورا کیس چھپ گیا ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے دیکھیں جو ناموس پاکستان کی عزت کی بات کرتے تھے، اب ذرا عزت کا مظاہرہ کریں۔ یہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل کیس میں وزیر خارجہ کا خاندان، ڈپٹی پرائم منسٹر کا خاندان، اور یہ یہاں پاکستانی میڈیا میں سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، زور بھی ڈال رہے ہیں۔ ان کے اپنے صحافی بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ انہیں کہا گیا کہ انہیں نیک پاک فرشتے کر کے بتائیں۔ نون لیگ کے صحافی خود بتا رہے ہیں کہ ایک طرف نون لیگ کے ایک گروپ کو کہا جاتا ہے کہ دباؤ ڈالو، دوسرے کو تفصیلات دی جاتی ہیں، اور تیسرے کو بیانیہ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اس بیانیے کے توڑ میں لوگ مطلب تین دیکھیں انہوں نے بیانیے بنائے۔ آپ ان کے ابھی ڈی اے جی آپریشن کی پریس کانفرنس دیکھی ہے، اس میں مریم نواز کے جو صحافی تھے، جو مریم نواز اور ڈار خاندان کی حمایت میں ہیں، ان کے دعوے کیا ہیں کہ مریم نواز نے رضا ڈار کو گرفتار کروانے کا حکم دیا۔ جو ہی وہاں پہنچے تو وہ فرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی علی ڈار نے تو وہاں نے گرفتار کروا لیا۔ یہ نون لیگ کے ایک صحافی کا ایک گروپ ہے جو مریم نواز کے حامی ہے۔ دوسرا جو بیانیہ ہے وہ ڈی اے جی آپریشن کے تحت کہ جی ملزم رضا دونوں خواتین کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، بھٹا چوک کے قریب وہ ان کی ہاتھا پائی ہوئی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ چھلانگ لگا کے باہر نکلی، فلٹر ہاؤس میں پناہ لی، اور وہاں ٹریفک پولیس والا ملا، 15 پہ کال چلا دی، پھر پولیس آئی اور بازیاب ہو گئے۔ اب یہ تیسرا ورژن جو آیا سی سی ٹی وی والا، جس کی فوٹیج میں وہ باس علی ڈار گاڑی چلا رہے نظر آ رہا ہے، وہ سارے صحافیوں نے کنفرم بھی کر دی، اسے انہوں نے بلر کیا، اور یہ بھی کہ اس نے اپنے بھانجے کو خود فرار کیا۔ خواتین کے 164 کا بیان بھی اس میں آ گیا کہ باس علی ڈار کا ذکر آ گیا۔ ڈی اے جی آپریشن نے تو پھر کہہ دیا کہ جس پہ آنے والے دنوں بڑا رگڑا لگے گا، یاد رکھیے، بھتہ خوری، زیادتی، اغوا برائے تاوان کے کیسز سی سی ڈی کے بنتے ہی نہیں، یعنی باقاعدہ قانون بھی بتایا کہ سی سی ڈی کے پاس اب کیس نہیں جا سکتا، جس کے پاس بھی ماورائے عدالت گولیاں مارنے، نیفے میں پستول کا کیس ہوں، یہ کم از کم ایف آئی آر ان کے اوپر اب ضرور کروائیں، تاکہ ابھی بے شک کچھ نہ ہو سکے لیکن آنے والے دنوں میں یہ لوگ بچیں گے نہیں۔ یہ ڈی آئی جی آپریشن کا بیانیہ آیا۔ اب ان سب لوگوں کو جو لگایا جاتا ہے، جن کی یہ ساری وارداتیں ہیں، اب آپ دیکھیں ان کی امارات اور معاملات کس طرح ان کو مال ملتا ہے کہ آپ موٹر وے میں اسلام آباد سے لاہور ایک چکر لگائیں ایک سائڈ کا، تو جو ٹول ٹیکس انہوں نے لگایا ہوا تقریباً 2000 سے زیادہ ہے، 2200-2100 ہے۔ پیٹرول کی قیمت ہے 300 روپے لیٹر۔ آپ دیکھیں کہ 5000 کا آپ کو پیٹرول لگ گیا، 2000 کا آپ کا ٹول، یعنی ایک سائڈ آپ کو 7000 میں، دونوں سائڈیں 14000۔ اب یہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ پیٹرول کے پیسے لیوی کی صورت میں ان کے پاس،
باقی FWO NHA کے پاس، اور جو بچ جائیں اس میں ان کی واردات مراد کے نام پہ۔ اسی لیے یہ پھر فیلڈ مارشل کو اپنے ہر منصوبے میں شامل کرتے ہیں تاکہ جتنی بھی کرپشن کی وارداتیں معاملات ہو ان میں اکیلا ان کا نام نہ آئے ہر منصوبے میں۔ اب دیکھیں کہ آبادی کنٹرول کرنے کا بھی نیشنل پاپولیشن کونسل نے بنائی، جس کا کام آبادی کو کنٹرول کرنا۔ اس کونسل میں ناجائز وزیر اعظم تو ہیں، باقی صوبوں کے چیف منسٹر بھی ہیں، سیکٹری بھی ہیں، لیکن یہاں انہوں نے چیف آف دس آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورس جنرل عاصم منیر کو بٹھا۔ اب ان سے بندہ پوچھے آبادی میں یہ کیا مدد کریں گے، لیکن یہ چاہتے ہیں سب کام ہم اکٹھے کریں کیونکہ نظام اکٹھے چلانا ہے، اور اسی نظام میں نئے طریقے انصاف بھی اتنی ضروری ہے کہ عادت۔ خیبر پختونخوا آج نیما خان اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، جنہیں آج کہا گیا عمران خان سے ملاقات کروائیں گے، لیکن یقین دہانیوں کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ وجہ کہ یہ پیغام جو استعفوں کا سب سے بڑا خطرہ ہے اسی نظام کو، کہ اس میں اگر تحریک انصاف نکل گئی تو پھر ظاہر ہے آئینی اخلاقی جواز ختم ہوگا۔ اسی لیے آزاد کشمیر کے الیکشن میں دیکھ لیں، پھر یہ جو مراد اور عہدے دیے جاتے ہیں یہ اسی لیے کہ استعفے دینے سے انکار کریں۔ خیبر پختونخوا کی ابھی حکومت نے بلو پاسپورٹ کے حوالے سے جو خبر آئی، جس پر KP حکومت نے کہا یہ درست نہیں ہے، یہ وفاق کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ KP حکومت کے پاس یہ آئینی طاقت نہیں ہے کہ وہ پاسپورٹ خود چھاپ لیں یا خود دے سکیں، یہ وفاق دیتا ہے، لیکن یہ اتنے اچھے بچوں کو انعام پہ، اور ان کی خواہش اور مطالبہ دیکھیں، ان کا مراعاتی پیکج جو اسمبلی میں پیش ہوا وہ دیکھیں۔ یہاں انہوں نے نہیں کہا محمود اچکزئی سے پوچھ کے بتائیں گے، 8 بندوقوں کے لائسنس، ہر قسم کے ٹول ٹیکس کی معافی، VIP لاؤنج ایئرپورٹ کا استعمال، آفیشیل پاسپورٹ، سرکاری رہائش گاہیں، بجلی ٹرانسپورٹ، ٹیلی فون فیسلٹی چارجز، بجلی گیس، سب کچھ معاف۔ یہ صوبائی اسمبلی کے لیے مانگے گئے۔ یہ بزدار کے دور میں جب کوشش ہوئی تھی تو خان نے بل واپس کر دیا تھا۔ آپ سوچیں عمران خان سے ملاقات ہوگی تو کیا یہ بل جائیں گے؟ لیکن فارم 47 کی حکومت ہو، فوجی جرنیل ہوں، ان سب کی کوشش ہے کہ خان اس طرح کی لوٹ مار اور وارداتوں کو جو تسلیم نہیں کرتا تھا، جو شریف خاندان KP اور یہ سارے کرتے ہیں، مراد عیاشیاں، اسی مقصد کے لیے اقتدار اور حکومت چاہیے ہوتی ہے، اور عمران خان کے لیے پھر احتجاج میں اسی لیے نہیں نکلتے اور اس نظام کی حمایت کرتے ہیں۔ دیکھ لیں پاکستانی تعلیم کے لیے نہیں جا سکتے، ایک تو دنیا کا کوئی ملک ویزا نہیں دیتا، یہاں سے سارے سفارت خانے جا رہے ہیں، صرف فن لینڈ ابھی 2026 میں جا چکا ہے۔ اب جسے ویزا لینا ہوتا ہے وہ قطر جاتا ہے۔ اب عرب امارات کی طرح قطر نے بھی آن ارائیول ویزے بند کر دیے ہیں۔ پاکستانی یہاں جا نہیں سکتے، لیکن انہیں بلو پاسپورٹ چاہیے، اگر وہ بلو پاسپورٹ ملے تو پھر خان کے لیے احتجاج نہیں کرنا۔ یہی وہ مرات ہیں جو نون لیگ کو بھی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی ہیں، اور تحریک انصاف کو بھی قیادت یہی مانگ رہی ہے۔ یہ اسی ناجائز سسٹم سے انہوں نے سہارا دیا ہوا ہے، اس میں محمود اچکزئی بھی شامل ہے، وہ بھی لے رہے ہیں ساری مراد جو ملتی ہیں ان کو۔ خیبر پختونخوا کی قیادت بھی، تحریک انصاف کے عہدیدار بھی، سینٹ قومی اور صوبائی میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک عمران خان کے لیے ابھی دیکھ لیں آپ تقریباً 3 سال ان کو جیل میں، انہوں نے نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک یہ مراد ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، چاہے یہ فارم 47 والے ہوں، یہ نون لیگ پیپلز پارٹی ہوں یا فوجی جرنیل۔ تو اس لیے آج پاکستانیوں کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، ان پر دباؤ بڑھانا چاہیے زیادہ سے زیادہ، کہ یہ وہاں جا کے اپنی تصویریں نہ بنائیں، حقیقی معنوں میں خان سے ملاقات کے لیے لائے عمل دیں، خان کے لیے کوئی بات چیت کریں، احتجاجی مذاکرات کے اعلان، یہ مفاہمت کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو آپ کو تفصیل سے بتایا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔